बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे असहाबे कहफ और उन लोगों के साथ रहने वाले उस कुत्ते के बारे में जो कि लगातार एक गार यानी एक गुफे में 309 साल तक सोते रहे। और जब इतने सालों के बाद उन लोगों को अल्लाह ने जगाया तो क्या हुआ, ये जानकर आप लोग हैरान रह जाएंगे। और कहा जाता है कि वो साथ में रहने वाला कुत्ता भी जन्नत में जाएगा। वो कैसे, ये जानने के लिए वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखिएगा। अब हम आपको ये वाक़या डिटेल से बताते हैं। दोस्तों, कहते हैं कि मक्का के मुशरिकीन ने 2 यहूदी आलिमों के पास अपने आदमी भेजे। ये यहूदी आलिम मदीना में रहते थे। दोनों कासीदों यानी राजदूतों ने यहूदी आलिमों से मुलाकात की और उनसे कहा, हम आपके पास अपना एक मामला लेकर आए हैं। हम लोगों में एक यतीम लड़का है, उसका दावा है कि वो अल्लाह के रसूल हैं। ये सुनकर यहूदी आलिम बोले, हमें उसका हुलिया बताओ। कासीदों ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुलिया बता दिया। तब उन्होंने पूछा, तुम लोगों में से किन लोगों ने उनकी पैरवी की है? उन्होंने जवाब दिया, कम दर्जे के लोगों ने। अब उन्होंने कहा, तुम जाकर उनसे 3 सवाल करो। अगर उन्होंने इन 3 सवालात के जवाबात दे दिए तो वो अल्लाह के नबी हैं, और अगर जवाबात ना दे सकें तो फिर समझ लेना वो कोई झूठा इंसान है। पहले उनसे उन नौजवानों के बारे में सवाल करना जो पिछले ज़माने में कहीं निकल गए थे, यानी असहाबे कहफ के बारे में पूछना कि उनका क्या वाक़या था, इसलिए कि उनका वाक़या बहुत ही अजीब व गरीब है। हमारी पुरानी किताबों के अलावा इस वाक़ये का जिक्र कहीं नहीं मिलेगा। अगर वो नबी हैं तो अल्लाह ताला की तरफ से खबर पाकर उनके बारे में बता देंगे, वरना नहीं बता सकेंगे। फिर उनसे ये पूछना कि सिकंदर जुल्करनैन कौन था, उसका क्या किस्सा है। फिर उनसे रूह के बारे में पूछना कि वो क्या चीज़ है। अगर उन्होंने पहले दोनों सवालों का जवाब दे दिया और उनका वाक़या बता दिया और तीसरे सवाल यानी रूह के बारे में भी बता दिया तो तुम लोग समझ लेना कि वो सच्चे नबी हैं। इस हालत में तुम उनकी पैरवी करना। प्यारे दोस्तों, कुरैश मक्का के भेजे हुए लोग ये 3 सवालात लेकर मक्का वापस आए और कुरैश से कहने लगे कि हम ऐसी चीज़ लेकर आए हैं कि उससे हमारे और मोहम्मद के बीच फैसला हो जाएगा। दोस्तों, कहते हैं कि उसके बाद उन्होंने उन सब को डिटेल से सुनाई। अब ये मुशरिकीन हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। उन्होंने आपसे कहा, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप अल्लाह के रसूल हैं, सच्चे रसूल हैं, तो हमारे 3 सवालात के जवाबात बता दें। हमारा पहला सवाल ये है कि असहाबे कहफ कौन थे, दूसरा सवाल है कि जुल्करनैन कौन थे, और तीसरा और आखिरी सवाल ये है कि रूह क्या चीज़ है। कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सवालात सुनकर फरमाया, मैं इन सवालात के जवाबात तुम्हें कल दूंगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात में इंशाअल्लाह ना फरमाया, यानी ये नहीं बोले कि इंशाअल्लाह मैं तुम्हें कल जवाब दे दूंगा। कुरैश आपका जवाब सुनकर वापस चले गए और यहाँ हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही का इंतज़ार करने लगे, लेकिन वही ना आई। दूसरे दिन वो लोग आ गए, आप उन्हें कोई जवाब ना दे सके। वो लोग लगे बातें करने। उन्होंने ये तक कह दिया, मोहम्मद के रब ने उन्हें छोड़ दिया। उन लोगों में अबू लहब की बीवी उम्मे जमील भी थी। उसने भी ये बातें कही कि मैं देखती हूँ कि तुम्हारे मालिक ने तुम्हें छोड़ दिया है और तुमसे नाराज़ हो गया है। प्यारे दोस्तों, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरैश की ये बातें पसंद ना आई। आप बहुत परेशान और गम में डूब गए। आखिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम सूरह कहफ लेकर नाजिल हुए। अल्लाह ताला की तरफ से आपको हिदायत दी गई और आप किसी काम के बारे में यूं ना कहा कीजिए कि उसको कल कर दूंगा, मगर अल्लाह के चाहने को मिला लिया कीजिए, यानी इंशाअल्लाह कहा कीजिए। आप भूल जाएं तो अपने रब का जिक्र किया कीजिए और कह दीजिए
کہ مجھے امید ہے کہ میرا رب مجھے نبوت کی ثبوت بننے کے حساب سے اس سے بھی نزدیک والا بات بتا دے گا۔ پیارے دوستوں، مطلب یہ تھا کہ جب آپ یہ کہیں کہ آئندہ فلاں وقت پر میں یہ کام کروں گا، تو اس کے ساتھ انشاءاللہ ضرور کہا کریں۔ اگر آپ اس وقت اپنی بات کے ساتھ انشاءاللہ ملانا بھول جائیں اور بعد میں یاد آ جائے تو اس وقت انشاءاللہ کہہ دیا کریں، اس لیے کہ بھول جانے کے بعد یاد آنے پر وہ انشاءاللہ کہہ دینا بھی ایسا ہی ہے جیسے بات چیت کے ساتھ کہہ دینا ہوتا ہے۔ اس موقع پر وحی میں دیر اسی وجہ سے ہوئی تھی کہ آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا۔ جب جبرائیل علیہ السلام سورہ کہف لے کر آئے تو آپ نے ان سے پوچھا تھا، جبریل تم اتنی دیر تک میرے پاس آنے سے رکے رہے، اس سے فکر ہونے لگی تھی۔ جواب میں حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ ہم آپ کے رب کے حکم کے بغیر نہ ایک زمانے سے دوسرے زمانے میں داخل ہو سکتے ہیں، نہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتے ہیں۔ ہم تو صرف ان کے حکم پر عمل کرتے ہیں، اور یہ جو کفار کہہ رہے ہیں کہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑ دیا ہے، تو آپ کے رب نے آپ کو ہرگز نہیں چھوڑا، بلکہ یہ سب اس کی حکم کے حساب سے ہو رہا ہے۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ کو اصحاب کہف کے بارے میں بتایا، ذوالقرنین کے بارے میں بتایا، اور پھر روح کے بارے میں بھی ڈیٹیل سے بتائے۔ دوستو، اب یہاں سے ہم آپ کو اصحاب کہف اور اس کتے کا واقعہ بھی ڈیٹیل سے بتاتے ہیں جو تفسیر ابن کثیر میں بیان ہوئی ہے۔ وہ کچھ نوجوان تھے جو دین حق کی طرف ہو گئے تھے اور راہ ہدایت پر آ گئے تھے۔ یہ نوجوان پرہیزگار تھے، اپنے رب کو ماننے والے تھے، یعنی توحید کے قائل تھے، ایمان میں روز بروز بڑھ رہے تھے، اور یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر تھے۔ لیکن کچھ روایات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کا ہے، اس لیے کہ یہ سوال یہودیوں نے پوچھا تھا، اور اس کا مطلب ہے کہ یہودیوں کی کتابوں میں یہ واقعہ موجود تھا۔ اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ یہ واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کا ہے۔ کہتے ہیں اس کی قوم نے ان کی ویرودھ کی، ان لوگوں نے صبر کیا۔ اس زمانے کے بادشاہ کا نام دقیانوس تھا، وہ مشرک تھا، اس نے سب کو شرک پر لگا رکھا تھا، اور وہ تھا بھی بہت ظالم، بت پرستی کراتا تھا۔ وہاں سالانہ میلہ لگتا تھا۔ یہ نوجوان اپنے ماں باپ کے ساتھ اس میلے میں گئے، وہاں انہوں نے بت پرستی ہوتے دیکھی۔ یہ وہاں سے نراش ہو کر نکل آئے اور سب ایک درخت یعنی پیڑ کے نیچے جمع ہو گئے۔ اس سے پہلے یہ لوگ الگ الگ تھے، ایک دوسرے کو نہیں جانتے تھے۔ آپس میں بات چیت شروع ہوئی تو معلوم ہوا یہ سب بت پرستی سے ناخوش ہو کر میلے سے چلے آئے ہیں۔ اب یہ آپس میں گھل مل گئے۔ انہوں نے اللہ کی عبادت کے لیے ایک جگہ طے کر لی۔ دھیرے دھیرے مشرک قوم کو ان کے بارے میں پتہ چل گیا۔ انہیں پکڑ کر بادشاہ کے پاس لے آئے۔ بادشاہ نے ان سے سوالات کیے تو انہوں نے بہت ہی دلیری سے شرک کو چھوڑ دینے کا اعلان کیا۔ بادشاہ اور درباریوں کو بھی توحید کی دعوت دی۔ انہوں نے صاف کہہ دیا، ہمارا رب وہی ہے جو آسمان اور زمین کا خالق ہے، اور یہ ناممکن ہے کہ ہم اس کے سوا کسی اور کی عبادت کریں۔ ان لوگوں کی اس بات پر بادشاہ بگڑ گیا۔ اس نے انہیں ڈرایا دھمکایا اور کہا کہ اگر یہ لوگ باز نہ آئے تو میں انہیں کڑی سے کڑی سزا دوں گا۔ بادشاہ کا حکم سن کر ان میں کوئی کمزوری پیدا نہ ہوئی، ان کے دل اور مضبوط ہو گئے، لیکن ساتھ ہی انہوں نے محسوس کر لیا کہ یہاں رہ کر وہ اپنی دینداری پر قائم نہ رہ سکیں گے، اس لیے انہوں نے سب کو چھوڑ کر وہاں سے نکلنے کا ارادہ کر لیا۔ جب یہ لوگ اپنے دین کو بچانے کے لیے قربانی دینے پر تیار ہو گئے تو ان پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوئی۔ ان سے فرما دیا گیا، جاؤ تم کسی غار یعنی گوفے میں پناہ حاصل کرو، تم پر تمہارے رب کی رحمت ہوگی اور وہ تمہارے کام میں آسانی اور راحت پیدا کر دے گا۔ بس یہ لوگ موقع پا کر وہاں سے بھاگ نکلے اور ایک پہاڑ کے گوفے میں چھپ گئے۔ قوم نے انہیں ہر طرف تلاش کیا لیکن وہ نہ ملے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے دیکھنے سے لاچار کر دیا۔ دوستو، یاد رہے کہ بالکل اسی قسم کا واقعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھی پیش آیا تھا۔
جب آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ غار ثور میں پناہ لی تھی، لیکن مشرکین غار کے منہ تک آنے کے باوجود آپ کو نہیں دیکھ سکے تھے۔ اصحاب کہف کے واقعے میں بھی کچھ روایات کی ڈیٹیل اس طرح ہے کہ بادشاہ کے آدمی نے ان کا پیچھا کیا تھا اور غار تک پہنچ گئے تھے، لیکن غار میں وہ ان لوگوں کو نظر نہیں آئے تھے۔ قرآن کریم کا اعلان ہے کہ اس غار میں صبح و شام دھوپ آتی جاتی ہے۔ یہ غار کس شہر کے کس پہاڑ میں ہے یہ یقینی طور پر کسی کو معلوم نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر نیند طاری کر دی۔ اللہ تعالیٰ انہیں کروٹیں بدلواتے رہے۔ ان کا کتا بھی غار میں ان کے ساتھ تھا۔ پیارے دوستوں، اللہ تعالیٰ نے جس طرح اپنی قدرت کاملہ سے انہیں سلا دیا تھا، اسی طرح انہیں جگا بھی دیا۔ وہ 309 سال تک سوتے رہے تھے۔ اب 309 سال بعد جاگے تو بالکل ایسے تھے جیسے ابھی کل ہی سوئے تھے۔ ان کے بدن، کھال بال، یہاں تک کہ ہر چیز بالکل صحیح سلامت تھی، یعنی جیسے سوتے وقت تھے بالکل ویسے ہی تھے۔ کسی قسم کی کوئی بدلاؤ نہیں آئی تھی۔ وہ آپس میں کہنے لگے، کیوں بھائی، بھلا ہم کتنی دیر تک سوتے رہے؟ ایک نے جواب دیا، 1 دن یا اس سے بھی کم۔ یہ بات اس نے اس لیے کہی تھی کہ وہ صبح کے وقت سوئے تھے اور جب جاگے تو شام کا وقت ہو گیا تھا، اس لیے انہوں نے یہی خیال کیا کہ وہ 1 دن یا اس سے کم سوئے ہیں۔ پھر ایک نے یہ کہہ کر بات ختم کر دی، اس کا صحیح علم تو اللہ کو ہے۔ اب انہیں بہت ہی تیز بھوک پیاس کا احساس ہوا۔ انہوں نے سوچا بازار سے کھانا منگوانا چاہیے۔ پیسے ان کے پاس تھے، ان میں سے کچھ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر چکے تھے، کچھ ان کے پاس باقی تھے۔ ایک نے کہا، ہم میں سے کوئی پیسے لے کر بازار چلا جائے اور کھانے کی کوئی پاکیزہ اور اچھی سے اچھی چیز لے آئے، اور جاتے ہوئے اور آتے ہوئے اس بات کا خیال رکھے کہ کہیں لوگوں کی نظر اس پر نہ پڑ جائے۔ سودا خریدتے وقت بھی ہوشیاری سے کام لے، کسی کی نظروں میں نہ آئے۔ اگر انہیں ہمارے بارے میں معلوم ہو گیا تو ہماری خیر نہیں۔ دقیانوس کے آدمی ابھی تک ہمیں تلاش کرتے پھر رہے ہوں گے۔ چنانچہ ان میں سے ایک غرفے سے باہر نکلا۔ اسے سارا نقشہ ہی بدلا نظر آیا۔ اب اسے کیا معلوم تھا کہ وہ 309 سال تک سوتے رہے ہیں۔ اس نے دیکھا کوئی چیز اپنے پہلے حال پر نہیں تھی۔ شہر میں کوئی بھی اسے جانا پہچانا نظر نہ آیا۔ یہ حیران تھا، پریشان تھا اور ڈرے ڈرے انداز میں آگے بڑھ رہا تھا۔ اس کا دماغ چکرا رہا تھا، سوچ رہا تھا، کل شام تو ہم اس شہر کو چھوڑ کر گئے تھے، پھر یہ اچانک کیا ہو گیا ہے؟ جب زیادہ پریشان ہوا تو اس نے اپنے دل میں فیصلہ کیا، مجھے جلد ہی جلد سودا لے کر اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچ جانا چاہیے۔ آخر وہ ایک دکان پر پہنچا، دکاندار کو پیسے دیے اور کھانے پینے کا سامان مانگا۔ دکاندار اس سکے کو دیکھ کر حیرت میں پڑ گیا۔ اس نے وہ سکہ ساتھ والے دکاندار کو دکھایا اور بولا، بھائی ذرا دیکھنا یہ سکہ کس زمانے کا ہے؟ اس نے دوسرے کو دیا۔ اس طرح سکہ کئی ہاتھوں میں گھوم گیا۔ کئی آدمی وہاں جمع ہو گئے۔ آخر انہوں نے اس سے پوچھا، تم یہ سکہ کہاں سے لائے ہو؟ تم کس دیش کے رہنے والے ہو؟ جواب میں اس نے کہا، میں تو اسی شہر کا رہنے والا ہوں، کل شام ہی کو تو یہاں سے گیا ہوں۔ یہاں کا بادشاہ دقیانوس ہے۔ وہ سب اس کی بات سن کر ہنس پڑے اور بولے، یہ تو کوئی پاگل ہے، اسے پکڑ کر بادشاہ کے پاس لے چلو۔ آخر اسے بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ وہاں اس سے سوالات ہوئے۔ اس نے تمام حال کہہ سنایا۔ بادشاہ اور سب لوگ اس کی کہانی سن کر حیرت میں پڑ گئے۔ آخر انہوں نے کہا، اچھا ٹھیک ہے، تم ہمیں اپنے ساتھیوں کے پاس لے چلو، وہ غار یعنی گفا ہمیں بھی دکھاؤ۔ چنانچہ سب لوگ اس کے ساتھ گفے کی طرف روانہ ہوئے۔ ان نوجوانوں سے ملے اور انہیں بتایا کہ دقیانوس کی بادشاہت ختم ہوئے 3 صدیاں بیت چکی ہے اور اب یہاں اللہ کے نیک بندوں کی حکومت ہے۔ بہرحال دوستو، کہتے ہیں کہ ان نوجوانوں نے اپنی باقی کی زندگی اسی غار میں گزاری اور وہیں وفات پائی۔ بعد میں لوگوں نے ان کے اعزاز یعنی عزت کے طور پر پہاڑ کی اونچائی پر ایک مسجد بنوائی تھی۔ ایک روایات یہ بھی ہے کہ جب شہر جانے والا پہلا نوجوان لوگوں کو لے کر اس گفے کے قریب پہنچا تو اس نے کہا، تم لوگ یہیں ٹھہرو، میں جا کر انہیں خبر کر دوں۔ اب یہ ان سے الگ ہو کر غار میں داخل ہو گیا
ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ان پر پھر نیند طاری کر دی۔ بادشاہ اور ان کے ساتھی اسے تلاش کرتے رہ گئے، نہ وہ ملا اور نہ ہی وہ غار انہیں نظر آیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی نظروں سے غار کو اور ان سب کو چھپا دیا۔ ان کے بارے میں لوگ خیال کرتے رہے کہ وہ 7 تھے، 8واں ان کا کتا تھا، یا وہ 9 تھے، 10واں ان کا کتا تھا۔ بہرحال دوستو، ان کی گنتی کا صحیح جانکاری، صحیح علم صرف اللہ ہی کو ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرمایا، ان کے بارے میں زیادہ بحث نہ کریں اور نہ ان کے بارے میں کسی سے پوچھیں، کیونکہ ان کے بارے میں لوگ اپنی طرف سے باتیں کرتے ہیں، کوئی صحیح ثبوت ان کے پاس نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ تعداد پر زیادہ بحث نہیں کرنی چاہیے۔ بہرحال پیارے دوستوں، اب ہم آپ لوگوں کو اس کتے کے بارے میں بتاتے ہیں کہ وہ کتا جنت میں آخر جائے گا کیسے۔ پیارے دوستوں، اصحاب کہف کے ساتھ جو کتا رہتا تھا وہ ان کی حفاظت کرتا تھا۔ پیارے دوستوں، یہ کتا اصحاب کہف کے ساتھ شامل ہو گیا تھا، کیونکہ اصحاب کہف حق کی تلاش اور دیدار الہی کے اچھک تھے۔ یہ کتا آخری وقت تک ان سے جدا نہیں ہوا تھا اور ان کے ساتھ ہی رہا اور ان کی حفاظت بھی کرتا رہا۔ جب بادشاہ دقیانوس کے لوگ اصحاب کہف کو ڈھونڈنے کے لیے گوفے کے پاس آئے تو اس کتے نے جو ان کے ساتھ تھا اپنی عادت کے مطابق بھونکنا چاہا، مگر وہ کتا ایک دم رک گیا اور سر نیچے کر کے وہیں بیٹھ گیا۔ دشمن نے جب یہ دیکھا تو وہاں سے یہ کہتے ہوئے چلے گئے کہ اگر یہاں کوئی ہوتا تو یہ جانور ضرور بھونکتا۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اس کتے نے اپنی عادت کو چھوڑ کر عقل مندی کا کام کیا۔ اسی وجہ سے اللہ کا حکم ہوا کہ اس کتے پر جنت کو واجب کر دیا جائے۔ پیارے دوستوں، کبھی کبھی ہمارا دل بھی عادت کی وجہ سے گناہ کرنا چاہتا ہے، لیکن جو انسان اللہ کی خوف کی وجہ سے اپنی عادت کو اللہ کے حکم پر حاوی نہیں ہونے دیتا، ایسے لوگوں کو ہی اللہ تعالیٰ اپنے نیک لوگوں کی لسٹ میں شامل کر دیتا ہے۔ دوستوں، اس طرح کے گزرے ہوئے واقعات سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو مل سکتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہمیں جو بات پتہ چلے اس پر ہم عمل بھی کریں اور اپنی زندگی کو نیکی کے راستے پر لانے کی بھرپور سے بھرپور کوشش کریں۔ پیارے دوستوں، دوسرے اور تیسرے سوال کا جواب ہم اپنی اگلی کسی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے۔ یہ ویڈیو اپنے دوستوں کے ساتھ اور اپنے پیارے رشتہ داروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کرنا۔ ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور سے ضرور کریں۔ آخر میں آپ سے ایک بار پھر سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل عالمی جنکشن کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں۔ تو پیارے دوستوں، انشاءاللہ ملیں گے اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔